अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुकूमत ने आइनी तरमीम से मुतालिक जो इरादा कर रखा है वो उस पर अमल दरामद हर सूरत चाह रही है। आपके इल्म में होगा कि हुकूमत तकरीबन 5 महीनों से इन कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरह आइन में तरमीम करके काजी फ़ायज़ ईसा को और दूसरे इदारों के सरबराहान को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी जाए। इसके लिए हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। हर कानूनी और गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि कानूनी रास्ता तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस्तेमाल किया जा रहा है। हर गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। धौंस धांधली, अगवा तक को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन्हें जब कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ फ़िलहाल, क्योंकि आइनी तरमीम के लिए इन्हें 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, और आइन में तरमीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ना हो। और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत के पास 224 अरकान असम्बली का वोट होना चाहिए, या 224 अरकान असम्बली हुकूमत के इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दें, तब ये 2/3 अक्सरियत होगी। इस वक्त हुकूमत ने इधर उधर से जमा करके 214 अरकान असम्बली कर लिए हैं, और उन्हें मज़ीद की ज़रूरत है। मज़ीद 10 अरकान की ज़रूरत है, और जिसमें से 8 कौमी असम्बली के अरकान मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं, उनकी जमात के हैं, और 2 उन्हें मज़ीद चाहिए। और वो मज़ीद उनकी कोशिश है कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए। और उसकी एक ज़िंदा मिसाल तो ये है कि NA 171 रहीम यार ख़ान का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो सीट हुकूमत की झोली में डाल दी गई है। और इसी तरह से NA 79 फैसलाबाद से सादुल्ला बलोच साहब को अगवा किया हुआ है। पहले उनकी फ़ैमिली को अगवा किया गया था, जब वो पेश हुए तो उनकी फ़ैमिली को छोड़ दिया गया, जिसमें उनकी बेटी, उनकी अहलिया और उनकी खाला शामिल थी। अब उन्हें अगवा कर लिया गया है और उनका कोई अता पता नहीं है 2-3 दिन से कि वो कहाँ हैं। ये सब कुछ आइनी तरमीम के लिए किया जा रहा है। अब परसों मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, और उनका कहना था कि एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में तोसी किसी इदारे के सरबराह की नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि बशमूल अदलिया, फ़ौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी किसी की भी तोसी नहीं होनी चाहिए। मगर कल उनसे रात में जब हुकूमत ने मुलाकात की उनकी रिहाइश गाह पर इस्लामाबाद में, तो उनका कहना था कि हमारी तजवीज़ के मुताबिक, यानी मौलाना ने कोई तजवीज़ अपनी दी हुई है, और वो कहते हैं कि अगर हमारी तजवीज़ के मुताबिक आइनी तरमीम आई तो फिर देखेंगे। यानी हुकूमत मौलाना को मनाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है, और मौलाना ने ये कहा था कि अगर हमारी तजवीज़ के मुताबिक हुआ। अब हुकूमत के पास एक तजवीज़ ये है कि वो चाहती है कि जिस तरह आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होता है, 5 सीनियर तरीन जर्नल्स के नाम वज़ीर आज़म को भेजे जाते हैं, और वो उनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म के तौर पर तैनात कर देते हैं। एक नाम की अप्रूवल देते हैं जिसे आर्मी चीफ बनाया जाता है। तो यहाँ हुकूमत भी चाह रही है कि 5 जजेस का पैनल दिया जाए वज़ीर आज़म को। ये इस तरह की तरमीम चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास 5
جو سینئر ججز ہیں ان کا پینل بھیجا جائے، ان کے ناموں کو بھیجا جائے، اور وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ان 5 میں سے کسی ایک کا تقرر کر دیں۔ اب یہ اس بات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب بھی لگتا ہے کہ اس بات پر ان کا کہنا تھا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے۔ باقی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے میں واضح طور پر اسمبلی میں بھی انکار کیا تھا، اور رات کی ملاقات میں بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو چوتھے اور 5ویں نمبر کے جسٹس صاحب اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اگر خدا نخواستہ انہیں چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ پرو میکس ثابت ہوں گے۔ وہ قاضی صاحب سے بھی آگے جا کر حکومت کو انصاف فراہم کریں گے، اور ایسا انصاف ہوگا کہ لوگ پھر قاضی صاحب کو یاد کریں گے کہ ان سے تو اچھے قاضی صاحب تھے جو فوری انصاف حکومت کو دیتے تھے، لیکن یہ تو فوری سے بھی فوری انصاف دینے لگے ہیں۔ اب دوسری حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، ان کے بعد جسٹس منیب اختر، ان کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی، ان تمام لوگوں کو ہٹا دیا جائے، ان تمام لوگوں کو سپرسیڈ کر کے چوتھے یا 5ویں نمبر والے جج صاحب کو لگا دیا جائے۔ تو یہ ان کی کوششیں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو بتاتا چلوں کہ ان آئینی ترامیم کو آج سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت لازم ہے، یعنی دونوں میں 2/3 ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی کی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 214 اس وقت حکومت کے پاس ہیں، اور 224 حکومت کو چاہیے، یعنی 10 مزید ارکان کی حمایت حکومت کو درکار ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور سینٹ میں اس وقت جو موجود ارکان ہیں ان کی تعداد 85 ہے، اور موجودہ صورتحال میں سینٹ میں 2/3 اکثریت 64 ارکان اگر ہوں تو حکومت کی بن جائے گی، مگر اس وقت حکومت کے پاس 60 ارکان ہیں جن کی حکومت کو حمایت حاصل ہے، انہیں 4 مزید ارکان چاہیے۔ اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ آئینی ترامیم ہو جائیں گی، ورنہ یہ مشکل ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کل تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، ترجمان رؤوف حسن اور شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ کر رہے تھے، اور اسی دوران صحافیوں نے بائیکاٹ کیا، اور ان کے سامنے رکھے گئے مائکس کو ہٹا لیا گیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کے خلاف زبان استعمال کی، اس پر علی امین گنڈا پور نے معافی نہیں مانگی، اور تحریک انصاف نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، اس لیے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 100 بار بائیکاٹ کریں، ان کے بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کو کسی میڈیا چینل کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اس طرح کے کام کریں گے۔ ان کی غیرت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب مریم نواز نے پرویز رشید کے ساتھ گفتگو میں صحافیوں کو بھونکنے والے کتے کہا تھا؟ کیا ان کے اندر اتنی جرأت تھی کہ انہوں نے مریم نواز سے معافی منگوائی؟ یہ سب خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ یہ وہ لوگ، ابھی بھی میں سب کی بات نہیں کر رہا، اور علی امین گنڈا پور نے بھی سب کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کچھ بکاؤ ہاؤسز ہیں اور کچھ لفافہ صحافی ہیں۔ تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، کیا کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں؟ یہ صحافی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے کیا؟ اس طرح کی کالی بھیڑیں ہر شعبے میں ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پولیس میں اس طرح کی کالی بھیڑیں نہیں ہیں، وکلاء میں اس طرح کی کالی بھیڑیں نہیں ہیں،
صحافیوں میں اس طرح کی کالی بھیڑیں نہیں ہیں. آپ نام لیتے جائیں، ڈاکٹرز میں اس طرح کی کالی بھیڑیں نہیں ہیں. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں کالی بھیڑیں نہ ہوں. تو جب کچھ کی بات کی جائے تو آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو پھر وہی ہوئی نا بات کہ چور کی داڑھی میں تنکا. جو غلط ہے اسے غلط کہیں، اور کیا آپ ایمانداری سے کہیں کہ کیا بکاؤ صحافی نہیں ہے؟ کچھ لوگ پیسے لے کر یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیے کہ جو اس وقت عوامی مسائل ہیں اس پر آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ جو ظلم جبر 2.5 سال سے جاری ہے اس پر آپ نے بات کی؟ جو خواتین کی بے حرمتیاں کی گئیں، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اس پر سب نے بات کی؟ ان تمام چیزوں پر بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. جو عمران خان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو 200 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے ہیں، جو انہوں نے اکثریت حاصل کی اور انہیں حکومت نہیں دی گئی، جو ان کے ساتھ دھاندلی اور فراڈ کیا گیا، جو ان کے امیدواروں کی گرفتاریاں کی گئیں، ان پہ تشدد کیا گیا، جو اغوا شدہ لوگوں کو 40 دن کے بعد سامنے لایا گیا تو ان کا انٹرویو کیا گیا، ان کو دوران حراست رکھ کر انہیں ڈائریکٹ وہاں سے اٹھایا ٹارچر سیلوں سے اور لا کر ٹی وی کی زینت بنا دیا گیا. کیا اس طرح کے کام صحافیوں نے نہیں کیے؟ کتنے نام ہیں، کتنے نام میں آپ کو بتاؤں؟ کیا آپ ان کو صحافی کہیں گے؟ آپ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں آپ 100 مرتبہ کریں. آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے، تحریک انصاف کو کسی میڈیا ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے. اگر تحریک انصاف کو کسی میڈیا ہاؤس کی ضرورت ہوتی تو تحریک انصاف انہیں پیسہ دیتی، انہیں فنڈنگ کرتی، جیسا کہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے کہ یہ میڈیا ہاؤسز کو خریدتے ہیں، انہیں کروڑوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں. مگر تحریک انصاف نے کبھی ایسا نہیں کیا. عمران خان جب بھی بیرون ممالک دوروں پر گئے تو وہ کون سی صحافیوں کی ٹیم کو ساتھ لے کر گئے؟ اس لیے نہیں لے کر گئے کہ وہ قومی خزانے کے امین ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات حق ہے وہ یہ لکھیں، جو ہم پر جائز تنقید ہے وہ صحافی کریں کیونکہ ان کا کام ہے. اور انہوں نے کسی کو رشوت نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ آپ ان کے حق میں لکھیں. اس چیز کے لیے تحریک انصاف نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی فنڈ ریلیز نہیں کیا، کیونکہ یہ عوامی پیسہ تھا. عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی امانت ہے، لہٰذا اسے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے جس طرح یہ حکومت کر رہی ہے اس کے لیے انہوں نے نہیں کیا. اب آپ کو اگر غصہ ہے، آپ کو بائیکاٹ ہے، آپ کریں، آپ 100 مرتبہ کریں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ علی امین گنڈاپور نے سب صحافیوں کا نام نہیں لیا. میں نے بھی سب صحافیوں کی بات نہیں کی. صحافیوں میں بھی بعض بہت اچھے صحافی ہیں جو واقعی جہاد کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی جہاد کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 100% صحافی جہاد کر رہے ہیں اور 100% صحافی لفافی صحافی ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھے برے ہیں، تو بروں کی بات انہوں نے کی ہے، تو جو اچھے ہیں انہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ ایسا نہیں کریں، آپ نے یہ بہت غلط کیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.